बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तस्बीह जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बताई थी। अल्लाह ये तस्बीह पढ़ने वालों को हज़ार हज उम्रा का सवाब और कज़ा नमाज़ें अदा तसव्वुर फरमाता है। तस्बीह पहाड़ को रेज़ा रेज़ा कर दे, पानी को रोक दे, आग को बुझा दे और गुनाहगारों के गुनाहों को मिटा देगी। प्यारे नाज़रीन, एक अजीम राज हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की बताई हुई वो ख़ास दुआ। रात का पिछला पहर था, मदीने की फ़िज़ाओं में सुकून और ख़ामोशी का राज था। आसमान पर चमकते सितारे गवाह थे कि आज कुछ गैर मामूली होने वाला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर रहमत में लिपटे इबादत में मसरूफ़ थे कि अचानक जिब्राईल अलैहिस्सलाम नाज़िल हुए। नूर की रोशनी फैल गई, हवाएं महक उठीं और फरिश्ते अदब से झुक गए। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं एक ऐसा राज लेकर आया हूँ जो क़यामत के दिन बंदे को ऐसा मकाम अता करेगा कि लोग हैरत में पड़ जाएंगे। उसके चेहरे से नूर फूटेगा जैसे 14वीं का चांद चमकता है। सब कहेंगे कि ये कौन है, कोई नबी है या कोई वली है या कोई मुकर्रब फरिश्ता। तब एक फरिश्ता पुकारेगा, नहीं, ये वो खुश नसीब है जिसने ज़िंदगी में एक मरतबा ये कलमात पढ़े थे जो भी मैं आज आपको सिखाने आई हूँ। और फिर यह बंदा बगैर किसी हिसाबो किताब के जन्नत में दाखिल होगा। पुल सरात पर से बिजली की मानिद गुजर जाएगा, जैसे कि वो कभी गुनाहगार था ही नहीं। अगर उसके गुनाह समुंदर की झाग और दरख्तों के पत्तों और बारिश के कतरों से भी ज़्यादा होंगे तो अल्लाह तबारक व तआला फिर भी उसे मुआफ़ फरमा देगा। सुबहान अल्लाह, इससे हज़ार मकबूल हज उम्रे का सवाब भी मिलेगा। अगर ये कलमात आग पर पड़े जाएंगे तो वो आग भी फ़ौरन बुझ जाएगी। पहाड़ पर पड़े जाएंगे तो वो रेज़ा रेज़ा हो जाएगा। अगर कोई प्यासा होगा, ये दुआ पढ़ेगा तो वो फ़ौरन सैराब हो जाएगा। और अगर कोई भूखा इसको पढ़ेगा, ये दुआ पढ़ लेगा तो रिज़्क का दरवाज़ा उस पर खुल जाएगा। अगर कोई हाफ़िज़े कुरान ना बन सके तो इन कलमात के ज़रिए उसके हाफ़िज़े में कुरान समा जाएगा। और वो मुबारक कलमात ये हैं कि प्यारे नाज़रीन, हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अरशाद फरमाते हैं कि मैंने ये कलमात रात में और दिन में पढ़े। मुझे वो शरफ़ नसीब हुआ जो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत से बढ़कर था, और मुझे ख्वाब में सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का शरफ़ भी हासिल हुआ। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, जब भी मैंने किसी हाजत के लिए यह दुआ मांगी तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे कभी भी मायूस नहीं किया। मेरी हर दुआ कबूल हुई, कभी भी रद्द ना हुई। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को कुरान पाक हिफ्ज़ करने में मुश्किल पेश आ रही थी। वो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कोशिश करता हूँ कि मगर कुरान मुझे याद नहीं होता। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कलमात पढ़कर दुआ करो, तुम्हें कुरान याद हो जाएगा। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ये कलमात पढ़े और फिर कुरान उनके सीने में ऐसे उतर गया कि जैसे वो सदियों से कुरान के हाफिज़ हैं। प्यारे नाज़रीन, अगर आप भी इन कलमात के बारे में जानना चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि क़यामत के दिन बग़ैर हिसाब के जन्नत में दाखिल हों, प्यारे नाज़रीन, इस बात को वाज़िया किया जाता है कि हिसाबो किताब बेशक सब का होगा, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला चंद ऐसे लोग होंगे जो ऐसा अमल ज़िंदगी में करेंगे कि अल्लाह को वो अमल बहुत पसंद आएगा। यानी उनकी नेकी इतनी ज़्यादा लिख दी जाएगी कि इस नेकी के सदक़े अल्लाह तबारक व तआला उनको जन्नत में दाखिल कर देगा। आप भी चाहते हैं कि पुल सरा से बिजली की तरह पार हो जाएं, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर हाजत पूरी हो, हर मुराद पूरी हो, हर काम में कामयाबी मिले, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आपको भी वो राज मालूम हो जाए जो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम खुद लेकर आए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में से 70,000 अफराद उठाए जाएंगे जो बग़ैर हिसाबो किताब जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। ये वो लोग होंगे जो झाड़ फूंक नहीं करवाते, बदशगुनी नहीं लेते, अल्लाह पर कामिल भरोसा रखते हैं। और ये सुनकर हज़रत आकाशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुआ करें कि मैं भी उनमें शामिल हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उनमें शामिल हो। फिर एक और शख्स ने खड़े होकर कहा, या रसूलल्लाह, मेरे लिए भी दुआ फरमा दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आकाशा तुमसे सबकत ले गया।
حشر کا دن سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے، ہر شخص خوف زدہ ہوگا، نہ جانے اس کے اعمال کا فیصلہ کب ہوگا۔ اس ہجوم میں ایک چہرہ چمک رہا ہوگا، نہیں بلکہ لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ کیسا نور ہے جو کہ 14ویں کے رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہے۔ لوگ حیران ہوں گے، سرگوشیاں ہو رہی ہوں گی، یہ کوئی نبی ہے، کوئی مقرب فرشتہ ہے، کوئی خوش نصیب ہے۔ تو آپ آسمان سے ایک اعلان ہوگا، یہ وہ بندہ ہے تو جس نے یہ کلمات اللہ کے خاص بندوں کے نصیب میں لکھے گئے، پھر وہ ہوگا، یعنی اس کے لیے حساب و کتاب میں آسانی ہوگی۔ پل صراط سے یوں گزر جائے گا جیسے کہ تیز ہوا کا جھونکا گزر گیا، اس کے گناہوں کا نام و نشان مٹ جائے گا اور وہ اس دنیا میں جیسے کہ نیک اور پاک آیا تھا ویسا ہی بن جائے گا۔ اس کے اعمال نامے میں 1000 عمرے کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ یہ وہی کلمات ہیں جو کسی بھی پیاسے کو سیراب کر دیتے ہیں، بھوکے کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں، پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیتے ہیں، آگ کو فوراً بجھا دیتے ہیں۔ حافظ قرآن کو ایسا قرآن یاد کرواتے ہیں کہ اللہ قرآن کے الفاظ اس کے دل پر نقش کروا دیتا ہے اور اسے کبھی بھی نہیں بھولتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ کلمات پڑھے اور اس رات خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو گئی۔ سبحان اللہ! تو ہر مسلمان چاہتا ہے کہ اسے قرآن پر عبور حاصل ہو اور اسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے۔ ہر مسلمان چاہتا ہے کہ وہ پیارے نبی کا دیدار کرے، یہاں تک کہ وہ لوگ جو حج اور عمرہ ادا نہیں کر سکتے، یعنی ان میں اتنی استطاعت نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے روتے ہیں، گڑ گڑا کر دعا مانگتے ہیں، اللہ ہمارے پاس کوئی وسیلہ نہیں، ہم جا کر تیرا در نہیں دیکھ سکتے، نبی کا گھر نہیں دیکھ سکتے، تو پیارے اللہ تو ہمیں خواب میں ہی دکھا دے، ہمیں اللہ کا گھر خواب میں دکھا دے، ہمیں پیارے نبی کا گھر دکھا دے، در دکھا دے، پیارے نبی کو ہمارے خواب میں دکھا دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دید کروا دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب میں تلوار کو تھامتا تو میرا دل اللہ کے نور سے روشن ہو جاتا، تب میں یہ کلمات پڑھتا جو زمین اور آسمان کے درمیان پل باندھ دیتے ہیں، اور پھر میری تلوار روشنی کی مانند لمبی ہو کر دشمن کے سینے پر اتر جاتی، میں جہاں چاہتا میرا وار وہیں جاتا، پہاڑ میرے سامنے موم کی طرح بن جاتے۔ میری تلوار صرف فولاد کی نہیں تھی بلکہ اس میں اللہ کے حکم کی بجلی دوڑتی تھی، دشمن میرا نام سنتے ہی لرز جاتے، میدان جنگ میں میری ضربوں سے گونج اٹھتا تھا اور میں دیکھتا کہ فتح میرے قدموں میں آ گری۔ اللہ نے مجھے وہ ہاتھ عطا کیے تھے جو کہ ظلم کا بوجھ کاٹ دیتے، اور وہ ہاتھ دیے تھے جو حق کا جھنڈا بلند کرتے، اور نظر دی جو آنے والے وقت کی چالوں کو بھانپ لے۔ مجھے جنگوں میں کامیابی میری طاقت سے نہیں بلکہ اس کامل یقین سمری سے ملی ہے کہ میں حق پر تھا، اور حق کی حمایت میں میرا ہر وار بجلی کی کڑک اور ہر قدم شیر کی گرج تھا۔ یہ وہ خزانہ ہے جسے جبرائیل امین علیہ السلام لے کر آئے، یہ وہ راز ہے جو قیامت میں نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ ایک حیران کن منظر ہے، ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک اجنبی شخص مسجد میں داخل ہوا، اس کے کپڑے نہایت ہی سفید، بال کالے اور سفر کے کوئی آثار نظر نہ آتے تھے، کسی نے اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا، بالکل سامنے بیٹھ کر گھٹنوں سے گھٹنے ملا دیے اور ہاتھ اپنی رانوں پر رکھ دیے۔ اس نے کہا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور استطاعت ہو تو حج کرو۔ اجنبی نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ وہ حیران تھے، یہ شخص سوال بھی کر رہا ہے اور خود ہی جواب کی تصدیق بھی کر رہا ہے۔ پھر اس نے پوچھا، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں، قیامت کے دن اور تقدیر پر ایمان رکھو، چاہے وہ اچھی ہو یا بری۔ اس شخص نے وہی کہا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ پھر آپ نے اس سے پوچھا، مجھے احسان کے بارے میں بتائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے
کہ تم اللہ کی عبادت کرو جیسا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہ ہو تو کم از کم یہ یقین رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر اس اجنبی نے قیامت کی نشانیاں پوچھیں اور کچھ نشانیوں کا ذکر کر کے بعد میں وہ چلا گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، جانتے ہو یہ کون تھا؟ صحابہ نے کہا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جبرائیل امین علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے دجال ظاہر ہوگا جو دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اس کی دوسری آنکھیں اوپر کی طرف ابری ہوں گی، اور وہ لوگوں کو جنت اور جہنم دکھائے گا، لیکن اس کی جنت اصل میں جہنم ہوگی اور اس کی جہنم اصل میں جنت ہوگی۔ صحابہ حیران ہو کر سن رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرما دیا، وہ زمین میں 40 دن تک رہے گا، لیکن وہ دن اس طرح ہوں گے کہ پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، اور باقی دن عام دن جیسے ہوں گے۔ صحابہ نے فوراً پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو دن 1 سال کے برابر ہوگا اس میں ہم صرف 5 نمازیں پڑھیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ وقت کا حساب کر کے نماز ادا کرنا ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال پوری زمین پر تیزی سے سفر کرے گا جیسے بادلوں کو ہوا اڑاتی ہے۔ وہ مدینہ اور مکہ میں داخل نہیں ہو سکے گا کیونکہ وہاں فرشتے اس کی حفاظت کریں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے قتل کی خبر بھی سنا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دمشق کے مشرق میں سفید مینار پر اتریں گے، ان کے ہاتھوں میں نیزہ ہوگا اور وہ درز اسرائیل کے قریب ایک جگہ میں قتل کریں گے۔ ایک رات جب مکہ خاموش تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانی سفر پر لے جایا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو بیت المقدس سے بیت المسجد اقصیٰ تک لے گئے، جہاں تمام انبیاء نے آپ کے پیچھے نماز ادا کی۔ پھر آپ کا سفر آسمان کی طرف ہوا۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی جو کہ بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، جہاں جبرائیل علیہ السلام رک گئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے آگے جانے کی مجھے اجازت نہیں، یہاں سے آپ کو اکیلے ہی جانا ہوگا۔ اور پھر اللہ رب العزت سے ملاقات ہوئی، جہاں 50 نمازوں کا حکم ہوا جو بعد میں 5 کر دی گئی، لیکن ان کا اجر 50 صحیح کا رکھا گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو کفار نے مذاق اڑایا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو یہ سچ ہے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ پیارے ناظرین، حدیث قدسی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا اور تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام قرار دیا، بس تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاتا ہوں، بس مجھ سے کھانے کا سوال کرو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب ننگے ہو سوائے اس کے کہ جسے میں پہناتا ہوں، بس مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں پہناؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے کہ جسے میں نے ہدایت دی، بس مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو، اگر تم سب کے سب چرند پرند اور جن و انس ایک میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگیں اور میں سب کو عطا کروں گا تو میرے خزانوں میں اتنی ہی کمی نہ ہوگی جتنا کہ سمندر میں سوئی ڈبونے سے پانی کم ہوتا ہے۔ پیارے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم میں مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ درہم ہے نہ مال۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ لے کر آئے گا، لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا اور کسی کا خون بہایا ہوگا۔
کسی کو مارا ہوگا ہمیں بس اس کی نیکیاں ان لوگوں میں بانٹی جائیں گی۔ اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں اور حقوق باقی رہے تو ان لوگوں کے گناہ اس میں ڈال دیے جائیں گے اور پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے، ایک کوڑی، دوسرا گنجا اور تیسرا نابینا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمانا چاہا، بس ان کے پاس ایک فرشتہ آیا۔ سب سے پہلے کوڑی کے پاس آیا، پوچھا تمہیں کیا چیز سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو اس نے جواب دیا، مجھے اچھا رنگ اور اچھی جلد، تاکہ لوگ مجھ سے نفرت نہ کریں۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا اور وہ خوبصورت ہو گیا۔ پھر پوچھا تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ اس نے اونٹ، بس اسے حاملہ اونٹنی دے دی گئی۔ پھر گنجے کے پاس آیا اور پوچھا تمہیں کیا پسند ہے؟ اس نے کہا کہ اچھے بال، تاکہ لوگ مجھ سے نفرت نہ کریں۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو وہ خوبصورت ہو گیا، اور پھر پوچھا تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا گائے، پھر اسے حاملہ گائے دے دی گئی۔ پھر نابینا کے پاس آیا اور پوچھا تمہیں کیا پسند ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ نے مجھے بینائی عطا کر دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو وہ نابینا ٹھیک ہو گیا، یعنی اسے نظر آنے لگا۔ پھر پوچھا تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا بکری، بس اسے حاملہ بکری دے دی گئی۔ یہ سب جانور بڑھتے گئے یہاں تک کہ ان کے پاس وادیاں بھر گئیں۔ پھر فرشتہ کوڑی کے پاس آیا، اسے پرانی حالت میں، اور کہا کہ مجھے کچھ دو، میں محتاج ہوں۔ اس نے کہا کہ یہ سب میرا آبائی مال ہے۔ فرشتے نے کہا اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تمہیں پہلے جیسا کر دے۔ پھر گنجے کے پاس آیا، اس نے پھر انکار کیا تو دعا دی کہ اللہ تجھے پہلے جیسا کر دے۔ پھر نابینا کے پاس آیا تو کہا کہ میں مسکین ہوں، مسافر ہوں، مجھے کچھ دے دو۔ اس نے کہا کہ یہ سب مال اللہ کا دیا ہوا ہے، جتنا چاہے لے لو۔ فرشتے نے کہا کہ اپنا مال اپنے پاس رکھو، یہ محض ایک آزمائش تھی۔ اللہ تجھ سے راضی ہو گیا اور تیرے ساتھیوں سے ناراض ہو گیا۔ ایک عظیم راز حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بتائی ہوئی وہ خاص دعا جو بابرکت کلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بہت پسند ہیں۔ پیارے ناظرین، وہ کلمات ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ پیارے ناظرین، آپ نے یہ سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ اگر کوئی بھی آپ دعا مانگیں گے، کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی مراد پوری کروانا چاہتے ہیں، تو آپ سب سے پہلے درود پاک پڑھیں، درود ابراہیمی کا نذرانہ پیش کیجئے۔ اس کے بعد اپنے اذکار والی جو بھی کوئی آیات، جو بھی کوئی کلمات ہیں، آپ انہیں پڑھ لیں۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کی تسبیح پڑھ لیں۔ پڑھنے کے بعد آپ سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ سورت کو 3 مرتبہ پڑھ لیں اور درود ابراہیمی کو دوبارہ سے پڑھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور سنیں گا۔ اس تسبیح کے پڑھنے والے کے لیے کوئی بھی وقت مقرر نہیں، آپ جب بھی اٹھتے، بیٹھتے، چلتے پھرتے یا کسی بھی نماز کے بعد اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔